बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम प्रॉफिट सीरीज़ में मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से को आगे बढ़ाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस सुनने सुनाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाएँ और जो है हमारे लिए सदक़ाए जारिया बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मैंने यहाँ तक कि बता दिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है फ़िरौन के साथ बातचीत की मूसा अलैहिस्सलाम ने, और तमाम तर वाक़या आपके सामने पेश किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी दलील पेश की, यानी कि अपना असा डाला तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था वो अजदहा बन गया और जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया। उसके बाद जादूगर जो है सजदे में गिर गए और इक़रार कर लिया इस बात का कि हम भी मूसा के रब पर ईमान लाते हैं। लेकिन फ़िरौन की जो है शक़ावत थी ये, यानी बदबख्ती थी एक तरह की, कि उसने इतनी दलीलों के बावजूद भी इस्लाम को कबूल नहीं किया मूसा अलैहिस्सलाम पर और अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लेकर आया। तो उसके बाद जो है यानी जादूगरों से भी कहा कि मैं तुम्हें जो है सख्त सज़ा दूंगा इसके बाद। तो उस इतने में यही सारा कुछ चलता रहा, यानी कि फ़िरौन का जबर और तसल्लुत जो है बनी इसराइल पर चलता रहा। उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि ए मूसा, हम आपको हुक्म देते हैं कि आप अपनी इस कौम की निजात के लिए जो है यहाँ से रवाना हो जाइए। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वहाँ से रवाना हुए। जब रवानगी की खबर बनी इसराइल की रवानगी की खबर फ़िरौनियों को पता चली तो फ़िरौनी लश्कर ने भी उनका ताक़ुब किया। अब अच्छा, फ़िरौनी लश्कर के फ़िरौन के कुछ जो है ना लोगों से इन्होंने अपने उनके ज़ेवरात लिए थे बनी इसराइल ने, और कहा था कि हम ईद के लिए जाएंगे कहीं। तो इतने में जो है ना ये यहाँ से रवाना हो गए बनी इसराइल के लोग, यानी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए थे, वो उन लोगों को लेकर रवाना हो गए। इतने में क्या हुआ, जा रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम कौम के लोग, इतने में फ़िरौनी लश्कर भी उनके ताक़ुब में पीछे आ गया और फ़िरौनी लश्कर भी पीछे पीछे आता रहा, यहाँ तक कि समंदर सामने आ गया मूसा अलैहिस्सलाम के, और उनकी कौम भी साथ थी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, और बनी इसराइल का लश्कर बिल्कुल उनके पीछे ताक़ुब में था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अब समंदर एक कशमकश की सूरत, अब क्या करें, आगे समंदर पीछे, वो ही बात है ना जिस तरह कहते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, इसी तरह की सूरत हाल का सामना था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे की मदद फरमाई और उनको हुक्म दिया कि ए मूसा असा डालिए, यानी आप जो है वैसे को मारिए। उतने में क्या हुआ कि रास्ते 12 चश्मे फूट निकले, यानी कि 12 रास्ते वहाँ से निकल गए और बनी इसराइल के लश्कर वहाँ से जो है वहाँ से रवाना हुए और मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह निजात हासिल हुई। और जब फ़िरौन ने ये देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो उससे रवाना हो गई है, वो उसको पार कर चुकी है, तो हम भी इसी से पार हो जाएंगे। लिहाजा फ़िरौन माँ अपने लश्कर के वो भी दरिया में ऐसे ही आ गया, रास्तों में आ गया, और जब दरमियान दरिया में था उस वक्त जो है दरिया का पानी मिल गया और फ़िरौन अपनी लश्कर के साथ गरक हो गया। फ़िरौन ने जो है वो अपने मरते वक्त जो है ना कहा कि मैं ईमान लाता हूँ मूसा और हारून के परवरदिगार पर। तो इसने इस वक्त ये कहा, उसके बाद जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, कहा जाता है कि कैंची उसके मुंह में लाकर डाल दिया, उसके मुंह में मिट्टी डाल दी, जिसकी वजह से मज़ीद वो कलिमात ना कह सका, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस बात का वो था कि कहीं रहमत खुदाबंदी जोश में आकर इस जैसे बदबख्त को माफ़ ना कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम इस तरह निजात पाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसका हाल ये था कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लोगों पर बहुत ज़्यादा जो है रहमतें नाज़िल फरमाई। मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अलावा जो अल्लाह ताला ने रहमत नाज़िल फरमाई है वो बनी इसराइल पर बहुत ज़्यादा फरमाई है, कुरान में इसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही बनी इसराइल की कौम जो है चली एक वादी में, यानी वादी में मौजूद होते तो उस वक्त क्या होता, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना अल्लाह ताला का फजल व करम रहता था कि इनको कुछ खाने पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इनके पास एक जन्नती बर्तन से जो है ना एक मनो सलवा आ जाता था, यानी खाना होता था वो, जिसके ज़रिए से वो अपना पेट भरा करते थे और किसी कमाने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सारी चीज़ें उन्हें मैसर हो जाती थी। इसी तरह एक बादल होता था, जहाँ जहाँ वो जाते थे उसके साए में रहते थे। इसी तरह पानी की तलाश नहीं करनी पड़ती, एक चश्मा जारी हो जाता था, एक पत्थर उनके पास था। लेकिन उन्होंने जो है बदबख्ती का इज़हार किया। ज़ाहिर है कि जब कोई शख्स तवील अरसा ग़ुलामी में रहता है ना, तो फिर उसके दिमाग में वो दूसरों का तसल्लुत रहता है।
اب وہ ایک وادی پر سے گزرے جہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے بت پرستی کر رکھی ہے، یعنی بتوں کو پتھر سے بتوں کو تراشا ہوا ہے، ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اے موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے اس طرح کے کچھ بت بنا دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور کہا کہ تم یہ کیسی بے وقوفانہ باتیں کرتے ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے اتنے غلامی میں سے آئے تھے، اب انہیں احکام شریعت کی ضرورت تھی کہ جس کے ذریعے سے پہلے کیا ہوتا تھا، جب وہ فرعونیوں کے پاس تھے تو فرعونی جس طرح ان کو گھماتے تھے وہ گھوم جاتے تھے، یعنی جس طرح جو ہے نا یعنی ان کا حکم کے تابع دار تھے۔ غلام کی زندگی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے، غلام آقا جو کہے گا وہ غلام ویسا ہی کرتا جائے گا۔ تو پہلے تو ان کی زندگی تابع داری والی تھی، اب انہیں آزادانہ زندگی گزارنی تھی، تو ان کے احکام شریعت کی ضرورت تھی۔ اب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور وہاں پر کوہ طور پر بلوا کر یعنی اعتکاف کروایا 40 دن کا۔ اب اس میں بڑی پیاری حکمتیں پتہ چلتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے یعنی 40 دن وہاں پر رہے، تو روزے کی حالت میں رہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو ہے بدبو آنے لگی، یعنی جو بو ہوتی ہے ایک طرح کی روزے دار کے منہ سے جو آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جڑی بوٹی کو لے کر مل لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کہ یہ جو روزے دار کی منہ کی بو ہوتی ہے وہ مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ٹھیک ہے، مفہوماً میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بات۔ اس کے بعد یہاں پر اور برگزیدہ کچھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ برگزیدہ کا مطلب یعنی عابد، یعنی عبادت گزار کچھ لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام انہیں بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ اب یہاں پر پیچھے کیا ہوا، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے بھائی کو چھوڑ کر گئے تھے یہاں پر نگہبانی کے لیے بنی اسرائیل کی۔ اب بنی اسرائیل کے لوگوں میں ایک آدمی تھا سامری جادوگر، سامری کہا جاتا تھا اسے۔ اب سامری جو ہے نا بنی اسرائیل کے لوگوں میں موجود تھا۔ اب میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام لوگ روانہ ہوئے تھے فرعونیوں کی طرف سے، فرعونیوں کے شہر وغیرہ سے، تو وہاں پر جو ہے ایک جگہ پر پہنچے تھے جہاں چشمہ تھا اور اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ معجزہ ظاہر ہوا تھا اور 7 یا 12 چشمے وہاں پھوٹ نکلے تھے۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا، جبریل علیہ السلام آئے تھے، جبریل علیہ السلام گھوڑے پر آئے تھے، اور وہاں پر ایک آدمی موجود تھا سامری، جس کا میں نام بتا رہی ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام جب آئے نا تو اس نے دیکھ لی یہ بات کہ ایک آدمی ہے، یعنی وہ جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آئے تھے، ایک آدمی ہے جس کا گھوڑا جس جگہ پر پیر مارتا ہے نا اس جگہ پودے اگ جاتے ہیں، یعنی اس جگہ اس زمین میں زرخیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس بات کو دیکھ رہا تھا سامری، تو اس نے نا وہاں سے وہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے نا زمین میں سے مٹی اٹھا لی تھی۔ جب اس نے مٹی اٹھا کر جو ہے نا اس نے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام تو وہاں چلے گئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وصول کرنے کے لیے، اور یہاں پر ہارون علیہ السلام موجود ہیں۔ اس نے کیا کیا، وہ بنی اسرائیل اب ہارون علیہ السلام کو، یعنی دیکھیں نبی پیغمبر جو ہے نا کتنے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں کہ موسیٰ، اب میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ بنی اسرائیل کے لوگ کیا کیا تھا، انہوں نے کہ کچھ زیورات لے کر آئے تھے، زیورات لے کر آئے تھے کہ ہم شادی میں، یعنی ہم عید میں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تمہاری زیورات کی ضرورت ہے۔ خیر انہوں نے کس طرح سے وہ زیورات حاصل کیے تھے فرعونیوں سے یہ نہیں پتا، خیر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس زیورات موجود تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جو ہے نا وہ زیورات لے کر آئے تھے، اور زیورات انہوں نے لا کر، اب ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارے لیے ان زیورات کا استعمال جائز نہیں ہے، تم کسی اور کی اپنی ملکیت نہیں بنا سکتے، جب تو تم نے ادھار کے طور پر لیا تھا اب تم ملکیت نہیں بنا سکتے ان کی اس چیز کو، لہٰذا ایک گڈھا کھدوایا اور اس میں سارے زیورات ڈلوا دیے۔ اب زیورات ڈلے نا، اس کے بعد کیا ہوا، وہ زیورات ڈالنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے یہ زیورات ڈال دیے۔ اب اس کے بعد نا سامری کو بھی کہا تم بھی زیورات ڈال دو اپنے، تو سامری نے کہا کہ ایک شرط پہ ڈالوں گا، بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں جب یہ ڈالنے لگوں نا تو اپنے زیورات ڈالنے لگوں تو آپ یہ کہہ دینا کہ سامری کی جو دعا ہے نا وہ قبول ہو جائے۔ تو اب ہارون علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، ہارون علیہ السلام یہی سمجھے کہ جو ہے نا اس کی کوئی نیک دعا ہی ہوگی، اس نے یہ دعا کی تھی کہ یہ ایک بچڑا تیار ہو جائے اس کے ذریعے سے۔
اب اس نے جیسے مٹی ڈالی، وہی والی مٹی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے نیچے یعنی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے جو اٹھائی تھی وہ ڈال دی۔ اب ڈالنے کے بعد اس نے یہی دعا کی تھی کہ اس کا ایک بچڑا تیار ہو جائے۔ بچڑا اس سے بن گیا، اور بچڑے میں اس طرح کے سوراخ وغیرہ تھے کہ یعنی سونے کا بچڑا تیار ہوا۔ ظاہر ہے زیورات ہے اور یہ مٹی ڈال دی تو سونے کا ایک بچڑا تیار ہو گیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا، اس کے اندر سے آواز آتی تھی، یعنی آگے پیچھے سے سوراخ تھے جس کی وجہ سے ہوا کے جانے داخل ہونے کی وجہ سے غالباً آواز آتی ہوگی اس صورت میں، یا پھر اس نے جو دعا کی تھی اس کے وجہ آواز آتی تھی۔ یعنی پیغمبروں کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ کو بات پتہ ہے کہ ہر پیغمبر کو ایک دعا دی جاتی ہے جو قبول کی جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، حدیث میں ہے مفہوم جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک پیغمبر کو ایک مقبول دعا دی جاتی ہے، یعنی وہ دعا اگر وہ کر لیں تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اور میں نے اپنی دعا جو ہے وہ امت کی شفاعت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر رکھی ہے کہ میں اس دن اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اپنی امت کے لیے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جو ہے نا یعنی اس طرح سے بچڑا تیار ہو گیا۔ اب ہارون علیہ السلام نے جو ہے نا قوم کو منع نہیں کیا، تو قوم کو منع نہیں کیا تاکہ ان میں تفرقہ نہ پھیلے، ٹھیک ہے۔ اسلامی شریعت میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ کا حاکم جو ہے وہ اگرچہ کچھ غلط کر رہا ہو، لیکن جب تک کہ آپ کو کسی گناہ کا حکم نہ دینا تو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ تو یعنی اسی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کا مظاہرہ جو ہے کب ہوا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، یعنی کہ ان کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بنے وہاں کے امیر المؤمنین بنے۔ تو اس کے وقت جو ہے نا کیا ہوا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے اس وجہ سے جو ہے قتال یعنی قصاص نہیں لے رہے تھے کہ وہاں پر جو ہے نا مسلمانوں میں ہی کچھ لوگوں میں شبہ پیدا ہو جائے گا، بہت سارے مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے اور مسلمانوں میں تفرقہ پھیل جائے گا، اس وجہ سے نہیں لے رہے تھے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا کہ ان سے جو ہے ان سے یعنی قتال قصاص لینا چاہیے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ کانفلکٹ ہوا تھا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا شاید بہت ساری جگہوں پر۔ اور ہم نے اس کو پازیٹیو لینا ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں جو آپ دیکھیں کسی نے کسی کو کافر نہیں کہا، تمام صحابہ کو عظیم جانتے ہیں، بہت زیادہ عظیم جانتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو جانتے ہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو جانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو جانتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی کے مرتبے کو جانتے ہیں۔ تمام صحابہ ایک دوسرے کے مرتبے کو جانتے ہیں، ان سے واقف ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہ جو تھوڑے یعنی ہم جو لا علمی کے لوگ ہوتے ہیں جو وہ غلط بات کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تمام کے تمام جو ہیں وہ عادل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار انہوں نے کی ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے تفرقہ نہ ہو جائے اس بات پر ڈرتے ہوئے جو ہے ان کو کسی بات کا نہیں کہا، کیونکہ دونوں فریقوں میں جو ہے اختلاف پیدا ہو جاتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ موسیٰ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی قوم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ تختیاں گر گئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنے بھائی سے کہا کہ ان کے بال پکڑ کر کھینچے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ جو ہے نا تم نے انہیں روکا کیوں نہیں۔ اب آپ کو ایک بات محسوس ہو رہی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اور اپنے بھائی کے بال کھینچ رہے ہیں، تو پیغمبروں کا غصہ، پیغمبروں کا کوئی بھی عمل وہ جو ہے شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض اوقات غصہ کیا، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جاتا تھا وہاں غصہ کیا۔ ان کی طبعی طور پر کوئی غصہ نہیں ہوتا تھا نفسانی کہ میری کسی سے دشمنی ہے تو میں اس پر غصہ کروں، یہ انسان جو ہم ناقص لوگ ہیں نا ان میں ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں جو غصہ وغیرہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو جب پامال کیا جاتا ہے نا جب ہوتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے جو ہے بال کھینچے آ کر، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی ان کو وہ رشتہ یاد دلایا جو ان کے درمیان یکجہتی کا رشتہ ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام میں کیا چیز ریزمبل کرتی ہے؟ ماں ہے نا، ماں کا رشتہ یاد دلایا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی میں نے تفرقے سے بچنے کے لیے جو ہے اس طرح کا وہ کیا تھا۔ خیر، اس کے بعد جو ہے
آگے کا قصہ ہے، یہاں تک کہ میں امید کرتی ہوں کہ یہاں تک کی بات آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔